अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी और आइनी तरीके से हटाएंगे। अब पीडीएम की तहरीक अपनी जगह पे, पीपल्स पार्टी के किरदार पे बाकी लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, आइनी तरीका, कानूनी तरीका कहते हैं इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब ब्रॉडशीट वाला मामला एक दफ़ा फिर खबरों की ज़ीनत है। जस्टिस अजमत सईद के बारे में अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, उन्होंने कहा है कि अजमत सईद साहब को एज ए तकरीरी, एज ए सरबराह नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने उसको मुस्तरद किया हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत उनका दिफा कर रही है। उनका कहना है कि शेख रशीद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये पैनामा 2 होगा। अब अजमत सईद साहब ने वॉल्यूम 10 भी पढ़ा हुआ है, ये भी उन्होंने कहा कि जो पैनामा का फैसला था, जो लार्जर बेंच था, उस पर शामिल हैं, तो उनकी ज़ात को लेकर भी मामलात हैं वहाँ पे। अब हुकूमत की कोर्ट में बॉल है कि क्या करना है। मज़ीद कमेटी के मेंबरान भी अभी तफसीलात सामने आएंगी, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक बिजली के फ्रंट पे जो महंगी हो रही है, और स्टेट बैंक ने भी आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, शरह सूद 7% पे बरकरार रखी, उस पर भी बात करेंगे। उनका कहना है कि महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया और बिजली की कीमतें ये शॉर्ट टर्म में बढ़ेंगी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है। अब ये भी देखना है कि महंगाई का चैलेंज गवर्नमेंट किस तरह इससे ओहदा बरा होती है। दूसरी जानिब इंडिया अपनी रवायती हठधर्मी बरकरार रखे हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस, जगह जगह बदनामी, चाहे EU डिसइंफो लैब हो, चाहे उनके अर्नब गोस्वामी वाला अर्नब गेट हो, स्कैंडल हो, जहाँ पे एक पूरा नेक्सस साबित हो, और साथ ही साथ एक उनके जो प्रोफेसर है अविनाश, उनकी किताब जहाँ पे बलोच और पश्तून कार्ड का जिक्र है, इस पे भी आज के प्रोग्राम इनसाइट पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक रहनुमा वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, दफाई तजियाकार हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा अली मोहम्मद खान साहब से। मेरे साथ अभी मौजूद है अली मोहम्मद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर के। अली भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फवाद खुर्शीद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। टू बिगिन विद, सबसे पहले बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है, जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। उन्होंने कहा कि आइनी और कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। तो अब जो PDM वाला मामला है, अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक अदम एतमाद की तरफ आ गया, तो हुकूमत का क्या इस पर मौक़िफ़ है और कितनी आप लोगों की तैयारी है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल साहब ने बात की है, ये एक आईनी बात है, ये कानून के मुताबिक एक आईनी सियासी बात है। तो किसी भी तहरीक अदम एतमाद को कोई हुकूमत या हुकूमती नुमाइंदा कभी वेलकम तो नहीं करता, क्योंकि जाहिर है वो हमारे खिलाफ है। लेकिन एक आईनी कदम को हम इस तरह से वेलकम करते हैं कि ठीक है, ये आइन के मुताबिक अपोजिशन का एक हक है जो उनको आइन पाकिस्तान में दिया है, वो हक इस्तेमाल करें। आइनी लिहाज से तो उनका हक है और हम आइनी तौर पर इसको वेलकम करते हैं। लेकिन सियासी लिहाज से मैं उनको कह दूं कि इंशाल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और देख लेंगे ये जिस तरह ये कोशिश करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमारा हाउस और हमारे मेंबरान इंटैक्ट हैं, और हो सकता है इंशाल्लाह कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाएं तो हो सकता है कि जो पहले हमारी एक तादाद थी अक्सरियत की, तो शायद अपोजिशन अपनी वो वोट भी मेंटेन न कर सके जो उन्होंने मेन इलेक्शन के वक्त जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा था उन्होंने लिए थे। लेकिन इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह हर चैलेंज का सामना करेंगे, तो ये अपनी कोशिश कर लें। लेकिन अली साहब, इसमें इत्तेहादी भी तो शामिल है ना, तो इत्तेहादी क्या काबू में है उनसे बातचीत, क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, अपनी पार्टी तो है ही है, साथ साथ पार्लियामेंट भी चलानी है, पार्लियामान भी चलाना है, MQM भी है, BAP भी है, GDA भी है, तो इत्तेहादी भी कायम दायम है। किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में इत्तेहादी जो आपके साथ होते हैं, जाहिर है आप किन बुनियादी शराइत पे, कुछ उसूलों पे, कुछ एक मिनिमम चार्टर पे आप इकट्ठे होते हैं जिससे आप बाहर नहीं जाते। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है और अल्लाह के करम से अभी तक कामयाब रहे हैं कि जो मिनिमम चार्टर पे हमारा एग्रीमेंट था उसको हमने ओबे किया है और हमारे फॉलो किया है, ऑनर किया है। और जो हमारे मेन इत्तेहादी हैं, बड़ी जमातें हैं, चाहे वो क्यू लीग है, GDA है या MQM है या और जमातें हैं, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कोalition, एक अच्छी हमारी पार्टनरशिप चल रही है।
ایک ہمارے کولیشن پارٹنر جو تھے وہ ظاہر ہے اب اپوزیشن میں ہے، بی این پی مینگل مینگل صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، تو چلیں یہ ہوتا ہے پالیٹکس میں، اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، لیکن باقی ہماری انشاءاللہ کوئی ایشو ایسا نہیں ہے. اینڈ وی آر آلسو ویری ہوپ فل. میں تو پوری امید ہوں کہ اوور دا پیسج آف ٹائم مینگل صاحب کو بھی اس کا احساس ہوگا. میں تو برملا اس کا بہت سے فورمز پہ میں نے بات کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے عرصے بعد ایک عمران خان صاحب کی شکل میں ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی باعث نہیں ہے، ایتھنک باعث نہیں ہے، کوئی علاقے سے علاقائی باعث ان کا نہیں ہے، کوئی ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کسی خاص علاقے کو، فار ایگزامپل پنجاب کو یا سندھ کو یا پختونخوا کسی علاقے کو انہوں نے لے کے چلنا ہے. وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اور وہ ان کی خواہش ہے کہ بلوچستان وہ ترقی کرے جو پچھلے 72 سال میں نہیں کی. تو مینگل صاحب کو میں نے ہمیشہ یہ بات کی بھی ہے اور ہمیشہ یہ کروں گا بھی، اور ہوپ فلی ہی ول ری تھنک کہ عمران خان کی شکل میں بلوچستان کے پاس بہترین موقع ہے اپنی محرومیاں جو ہیں اس کو دور کرنے کا. تو انشاءاللہ جلد آپ شاید ان کو بھی دیکھ لیں کہ یعنی آپ ہوپ فل ہے کہ ان کو بھی لے کر آ جائیں. لیکن اب دوسرا معاملہ آ جاتا ہے براڈ شیٹ کا. جی براڈ شیٹ جس کو آپ لوگ پیناما 2 بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ چیزیں نکلیں گی. اب براڈ شیٹ کی جو کمیٹی بنی ہے اس میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اپوزیشن پی پی اور پی ایم ایل این دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. عظمت سعید صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے بھی بورڈ ممبر رہ چکے ہیں، وہ بھی ہے. پھر جو مشہور زمانہ پیناما کا فیصلہ آیا تھا لارجر بینچ کا بھی وہ حصہ تھے، ان کے ریمارکس بھی سب کے سامنے ہیں. اور جب یہ براڈ شیٹ والا معاملہ ہوا تھا، اب یہ بھی ہے کہ اس وقت وہ نیب میں تھے، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، بعد میں اسپیشل پروسیکیوٹر بھی ہوئے. تو یہ چوائس پہ کیونکہ گورنمنٹ کی یہ چوائس تھی، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے اور جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں؟ میرا آپ سے کاؤنٹر سوال تو میرا نہیں بنتا لیکن میرا کام جواب دینا ہے، لیکن فار انفارمیشن میں سوال کر رہا ہوں، کیا شیخ عظمت سعید صاحب پہ کبھی گراس مس کنڈکٹ کا کوئی کیس ہے؟ نہیں سر، دیکھیں وہ تو نہیں ہے، لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا، جج بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ریکیوز کر لیتے ہیں اپنی طرف. جی کیا ان پہ کوئی گراس کرپشن کا یا مس کیریج؟ نہیں وہ تو بڑے ریسپیکٹڈ، جی ہائیلی ریسپیکٹڈ ہمارے جورسٹ ہیں، سپریم کورٹ کے جج ہیں. اب میں اس پہ اپنا ویو آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں ایز اے وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ججز فیصلے دیتے ہیں، کچھ آپ کے حق میں آتے ہیں، کچھ آپ کے خلاف آتے ہیں. جب بھی کوئی جج فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ایک جج کو جج نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ ایک اچھا جج ہے اور اس نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو یہ ایک برا جج ہے. لیکن علی صاحب بعض اوقات ہوتا ہے جج سے پہلے نا وکیل بھی ہوتے ہیں. سر اگر آپ وکیل ہیں، آپ نے ایک مقدمہ لڑا ہوا ہے یا کوئی آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ ہے، جب مقدمہ آپ کی عدالت میں آتا ہے تو اپنے آپ کو سائڈ بھی کر دیتے ہیں. اور یہ جج والا تو نہیں، ایک کمیٹی ہے جس نے ظاہری بات ہے تحقیق بھی کرنی ہے، آگے فیصلہ بھی کرنا ہے. لیکن عظمت صاحب اس وقت بھی اور نیب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور جو براڈ شیٹ کا تھا ان کے باس سے اس وقت فاروق صاحب، انہوں نے سائن کیے. تو وہ کیا اس کا کوئی اور متبادل نہیں؟ اور بھی ہمارے پاس اتنے اچھے نام ہیں، یہ بھی بڑا اچھا نام ہے، تو کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے یا حکومت اس میں ہے کہ یہی ہوں گے؟ نہیں، بہت سے قابل جج موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے اس طریقے سے ریجیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی پسند کے مطابق، یہ کوئی آپ ونڈو شاپنگ تو نہیں کر رہے، یہ آپ کی اپنی شوق کے لیے کوئی خریداری تو نہیں کر رہے، آپ کی مرضی منشا کے مطابق تو ملک کے نظام یا ملک کا دار و مدار جو ہے وہ نہیں چل سکتا. ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی جو ہے گزاری ہے ایز اے وکیل اور پھر ایز اے جج، اور اس نے ایک کلین ریکارڈ کے ساتھ وہ ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے ریکارڈ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس میں انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا، بہت سے اور ججز نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا. وہ جب وہ فیصلہ دے رہے تھے اس وقت وہ فواد صاحب، شیخ عظمت سعید صاحب اس وقت ایز اے شیخ عظمت سعید نہیں بیٹھے تھے، ایز اے جج سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھے تھے، ایز اے سینئر جج بیٹھے تھے. تو جب انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اگر انہوں نے کبھی مس کیریج آف جسٹس کی ہے یا انہوں نے خدا نخواستہ گراس نیگلیجنس یا گراس کرپشن یا گراس مس کیریج آف جسٹس کا کوئی ایشو ان پہ ہے، پھر تو ٹھیک ہے. صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو ان کو اس پہ نہ رکھیں. نمبر 1 بالکل غلط ہے، اس طرح اس کو میں تو اپریشیٹ نہیں کرتا. نمبر 1. نمبر 2، وہ ایک خیراتی اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ شاید ہیں، مجھے تو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن اگر وہ ہے بھی تو ایک بچوں کے اور پاکستانیوں کے لیے خیراتی اسپتال جس میں کینسر جیسے مودی برس کا علاج ہوتا ہے، جس کا وہ میرا نہیں خیال کوئی اس کی ریمونریشن بھی ہے، کوئی تنخواہ وغیرہ مراحت بھی لیتے ہوں گے، وہاں ایک آنریبل آدمی کے طور پہ قوم کی خدمت کریں. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے
ایسے لوگوں کو کیا شوکت خانم سے ان کو بھی لاکھوں روپے مہینے کی تنخواہیں ملتی ہیں جو کہ آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے تو وہ بند ہو جائیں اچھا گے. ایک اور مزے کی بات یہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی کی گراوٹ کا ہے. جی نتیجہ ہے. علی صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے والیوم 10 بھی پڑھا ہوا ہے, جو پیناما کا والیوم 10 ہے جس کو ابھی تک اوپن نہیں کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ والیوم 10 انہوں نے پڑھا ہے؟ شیخ رشید صاحب نے آج یہ بیان دیا ہے. دیکھیں وہ تو شیخ صاحب اپنی بات کا جواب دے سکتے ہیں, وضاحت کر سکتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا شیخ صاحب نے کس تناظر میں یہ بات کی ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہو, اگر وہ کسی بڑے اسکیم یا اسکینڈل میں انوالو نہیں رہا اور آنریبل طریقے سے ریٹائر ہوا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے کبھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو جناب عالی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کریں. آپ پھر ادھر رائے ونڈ میں ہی جناب اعلیٰ کی چھوٹی سی اپنی سپریم کورٹ وہاں پہ قائم کر لیں اور وہاں جسٹس قیوم صاحب کو بعد از ریٹائرمنٹ دوبارہ امپلائے کر دیں, ان کو پھر کمیٹی کا سربراہ بنا دیتے ہیں. ان کی طرح آپ فون کال بھی کریں اور ڈائریکشن دیں اور جس طرح کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن کرانی چاہتے ہیں وہ کرا لیں, کیونکہ اب آپ کی اپوزیشن کی مرضی کا آپ لوگ نہیں کریں گے, یعنی یہ بھی ہے. اچھا ایک اب اصل چیلنج اب آ جاتا ہے. پی ڈی ایم تو چلے اپنی جگہ پہ, جو چیلنجز اصل میں ہے اب بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور جو مہنگائی ہے. آج بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی عارضی طور پر کھانے پینے کی اشیاء اور بجلی یہ مہنگے ہوں گے. اب یہ مہنگے ہوتے ہیں علی بھائی, آپ کے بھی حلقے کے لوگ ہیں, آپ سے بات کرتے ہوں گے, تو وہ ابھی وہ ہے. آپ ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت بارودی سرنگیں بچا کر گئی ہے بجلی کے نظام میں 227 ارب کے, اور کچھ لوگ آپ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کمال یہ ہے کہ ہر سرنگ پہ پاؤں رکھا ہے آپ لوگوں نے. سرنگ پہ تو پاؤں نہیں رکھنا چاہیے, ہم نے تو کوشش کی نہیں وہ یہ ہے نہیں کہ جو ٹریپ آگے آپ نے ہر ٹریپ میں پھنسے ہیں اس حکومت کے. یہ بھی ایک الزام یہ لگتا ہے کہ اس سے بچایا نہیں ہے لوگوں کو, جس کی وجہ سے ابھی مہنگائی اور پھر یہ سارا جو طوفان ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں ہم نے دیکھیں ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی پیٹرول پرائس میں جو اضافہ کیا ہے کوئی 1.5 روپے 2 کے اندر جو ہم نے کیا ہے, تو اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں نا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کی میکسیمم ریکوائرمنٹ جو تھی وہ 25,000 میگا واٹ سے 1 میگا واٹ زیادہ نہیں تھی. آپ کی ضرورت 25,000 میگا واٹ تھی. آپ مجھے بتائیں آپ کو 35,000 میگا واٹ یا 30 سے 40,000 میگا واٹ کے بیچ میں معاہدے کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اور آپ نے زیادہ کے معاہدے کرنی ہے. اب اچھا اب وہ جو بجلی بنا رہے ہیں ایکسٹرا اگر بنتی ہے وہ آپ یوز تو کر نہیں سکتے, لیکن آپ نے ان کو بجلی بنانے کے پیسے اس لیے دینے ہیں کہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو اتنے ایک میں سمجھتا ہوں کہ نان اکنامیکل اور نان وائبل ایگریمنٹ جب میاں صاحب کی اور پھر اس کے بعد شائستہ خان صاحب کی وزارت عظمیٰ میں یہ سارے فیصلے ہوئے, آپ مجھے بتائیں یہ کوئی وائبل کام ہے؟ آپ کو 25,000 میگا واٹ چاہیے, میکسیمم آپ 30,000 تک کا معاہدہ کریں, حالانکہ 30,000 کا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جو آپ نے ایکسٹرا کیے وہ پیمنٹ آپ کسی کی چمڑی سے نکلے گا, تو ظاہر عوام نے وہ بوجھ اٹھانا ہے. امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا ہندوستان میں تو آ کے آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا. یہ سوال بیسیکلی ان سے بنتا ہے کہ جب ضرورت 25,000 میگا واٹ تھی آپ کو بیسیکلی 35,000 یا 40,000 کے بیچ میگا واٹ کے منصوبے ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو ضرورت اس چیز کی تھی کہ آپ 25,000 میگا واٹ کی کیپیبلٹی بڑھاتے اور باقی کا آپ انویسٹمنٹ کرتے ٹرانسمیشن لائنز میں کہ وہ 25 کا 25 آسانی سے پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. اچھا علی محمد خان صاحب جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس میں فائنل میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, یہ فورن فنڈنگ والا کیس ہے تو پی ٹی آئی میں انٹرنلی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات ہے یا کہ اٹس جسٹ اسٹارم ان اے ٹی کپ؟ میں آپ کو کل کی بات بتا دیتا ہوں, یقین کریں کہ عمران خان صاحب جتنے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ تو اس چیز کو اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تو اس کو اس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک سوال ہم پہ کر دیا. یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی ایک میتھمیٹیشین سے میتھس کا کوئی بڑا آسان سا جبرے کا سوال رکھ دیں اور خود آپ کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہوں. بھائی جان ہم نے 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی ہے, اور جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے واٹ از ریلی فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ, اس کا فرق بھی دیکھ لیں. یہ قانون کی باتیں ہیں, یہ کہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ کسی 1.5 کروڑ 2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کوئی گھر بھیج دیں, کوئی مذاق ہے. لیگلی اسپیکنگ فورن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو کوئی بیرونی ملک ایز اے اسٹیٹ یا وہاں کی کوئی بہت بڑا ادارہ آپ کو ایز اے ادارہ فنڈ کرتا ہے کسی الٹیریئر موٹیو کے لیے. جب آپ ایک ملک سے ایک بڑی تعداد میں پیسہ لیتے ہیں, جس کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ بھی کیا, 1-2 ممالک کا ذکر کیا, نام نہیں لیا, مناسب نہیں سمجھا, اچھا کیا کہ وہاں سے آفر ہوئی کہ بھئی پہلے لوگوں کو بھی دیتے تھے تو جناب عالی آپ بھی اپنی تجوری کھولیں تاکہ آپ کو ہم کچھ دیں. خان صاحب نے انکار کیا. اب کوئی دوسرا ملک باہر کا ملک اگر آپ کو اس طرح سے فنڈنگ کرتا ہے
تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا. وہ امریکنز کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ, تو دیر از نو فری لنچ ان اکنامک ورلڈ. آپ کو کوئی ایسے پیسے نہیں دیتا. جہاں تک پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ہے, ہماری جماعت واحد جماعت ہے جو کسی انویسٹر کی یا کسی باہر کے ملکوں کے پیسوں سے نہیں چلتی. ہمارے جو پیڈ ورکرز ہیں, یہ پہلی بار کانسیپٹ لے کے آئے کہ مڈل کلاس کی جماعت ہے, تو مڈل کلاس کے لوگ جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, پاکستان میں بھی پیمنٹ کرتے ہیں ہمارے پارٹی فنڈ میں, اور باہر سے بھی پیمنٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی فنڈ میں. تو اس بار جو انہوں نے کیا کہ وہاں سے, یہ ایک روٹین کا پروسیجر ہے, ایوری بڈی نوز دس, کہ آپ کی وہاں پہ جناب عالی فنڈ ریزنگ کے لیے ڈنرز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, ڈنر کرتے ہیں اینڈ دے پے. اب وہاں پہ کوئی ایک وکیل تھے جو کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں صرف مسلمانوں کے ادارے, وہاں تو ہے ہی کرسچنس کے یا جیوز کے یا ان کے ادارے ہوتے ہیں. وہاں کسی پاکستانی نے وہاں کام کیا, اس پاکستانی نے, جس کا کوئی پارٹنر پتنی کوئی جیو تھا جو بھی تھا, اس پاکستانی نے پیسے دیے, اس پاکستانی نے پیسے جو یہاں پہ آ گئے. یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے بھائی, یہ میکسیمم کسی پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہو سکتی ہے جس میں میکسیمم سزا یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اس میں سے کانسنٹریٹ کر لو, وہ ہے کتنا 10,000 15,000 ہوگا. اب دس از ناٹ فورن فنڈنگ. اب اصل میں جو کٹا کھلا ہے اپوزیشن پہ, جو انہوں نے اپنے پہ خود کھولا ہے اور اس کام کے ماہر ہیں, کہ جب ہم سے سوال ہوا ہم نے 40,000 کی ڈیٹیل دے دی, انہوں نے 4,000 کی ڈیٹیل بھی نہیں دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو فورن فنڈنگ کے ایشوز ہیں وہ تو باقاعدہ ملکوں کی فورن فنڈنگ ہیں. یہی تو بات ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا اور یادداشت دینے کی بجائے وہ دم دبا کے نکل گئے. اب آئیں اپنی فورن فنڈنگ کی یا جو بھی ان کی فنڈنگ ہے اس کی ڈیٹیل تو دیں, آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل تو دیں, اپنے جو ہے پراپر جو کریڈیبل اداروں سے آڈٹ ہوئے ہوں وہ ڈیٹیل تو دیں. آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف سے مانگا, ہم نے 40,000 اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی, ان سے اتنے عرصے سے مانگا جا رہا ہے, یہ دے نہیں رہے. اچھا اب یہ ایک آخری بات فواد صاحب, جی جی, ہمارے اپوزیشن کے دوست اسٹیج پہ چڑھ چڑھ کے یہ باتیں کرتے رہے. دو باتیں میں اس پہ ایمفسس کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جناب والا پاکستان جو ہے عمران خان, اور یہ جناب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہرکار ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ اب میں عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنا ہے یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا ہے. آپ نے کیا کہنا ہے ان کو؟ یہ کس طرح کی باتیں جو ہے آج کی اپوزیشن کرتی ہے. بھائی آپ سے سمپل سوال ہوا ہے کہ آپ بھی اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیں. اگر ڈیٹیل نہیں ہے, جو آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے, رسیدیں نہیں ہیں, تو آپ کو وہاں پہ ایڈمٹ کر دینا چاہیے. تو یعنی علی محمد خان صاحب آپ کا کہنا ہے کہ جو آپ لوگوں سے پوچھا اپوزیشن, اب آپ لوگ اپوزیشن سے پوچھیں گے, آپ لوگوں نے جواب دے دیا. بہت شکریہ. انہوں نے ایک ڈیمانڈ بہت بڑی یہ کی کہ ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کر دیں, اور یہ اس کا فیصلہ کیوں ڈیلے. اور بھائی میرے, ڈیلے ہماری وجہ سے نہیں ہے. اب یہ میں مانتا ہوں کہ شروع میں کیس سلو چلا, لیکن اب کب کے ہم اپنے اکاؤنٹس دے چکے ہیں, اسکروٹنی تو اب آپ کی ہو رہی ہے. آپ اپنے اکاؤنٹس جب ڈیٹیل جمع کر دیں گے, وہ فیصلہ کر دیں گے, تو بھائی تاخیر تو آپ کے اپنے وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ جو نکلے تھے, کیا اپنے خلاف نکلے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے؟ کیونکہ ہماری تو ڈیٹیل آ گئی ہے, ہماری تو اسکروٹنی ہو گئی ہے. یعنی اب باقی جماعتوں نے بھی دینی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید, اور پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. ظاہری بات ہے دو ٹاپکس بڑے امپورٹنٹ ہیں, انڈیا والا بھی, اور جس طرح ایکسپوز ہوا جا رہا ہے. ارنب گوسوامی کا دیکھ لیں, ای او ڈسنفو لیب ہو گیا. اب ان کے اپنے پروفیسر اویناش نے جو کتاب لکھی ہے, جو بلوچ اور پشتون کارڈ کا جو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. امریکہ میں نئی قیادت آ گئی ہے, جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان پہ کیا امپیکٹ آئے گا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور کچھ لوکل باتوں پہ بھی بات کریں گے جنرل صاحب سے. جنرل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب اس سے پہلے کہ ذرا انٹرنیشنل ہم بات کریں, انڈیا کی بات کریں, امریکہ کی, پہلے کچھ گھر کی بھی بات کرتے ہیں. اور دو ایشوز ہیں, ون بائی ون میں سوال کروں گا. ایک تو فورن فنڈنگ والا کیس ہے اور براڈ شیٹ ہے. آئی اسٹارٹ ود فورن فنڈنگ والا. اگر فورن فنڈنگ والا کیس ہے جو ابھی اس پہ اب ساری جماعتوں کے نام آ رہے ہیں, چیزیں ہیں, تو ہاؤ سیریس از دس فار دا کنٹری, پاکستان کے لیے, اور اس میں کیا کوئی حقیقت ہے؟ اگر ہے تو کیا ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, اس کو بلو اپ کر کے بہت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے کہ تمام جماعتیں فنڈنگ باہر سے جو ایکسپرٹ پاکستانی ہیں ان سے لیتی ہیں. جتنے لوگ, چاہے وہ امریکہ میں ہوں, مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہوں یا یو کے میں ہوں, وہاں سے فنڈنگ تو یہ جماعتیں کرواتی ہیں.
اور اس فنڈنگ کا جب پرانا ایک طریقہ کار رائج تھا 9/11 سے پہلے کا، اس وقت تو ہمارے ملک میں بھی بلکہ بہت قریب تک بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ ہنڈی کے ذریعے یہ پیسہ آتا تھا. بینکوں کی ریگولیشن اتنی سخت تھی کہ لوگ اس کا اوائڈ کرتے تھے. اسی طرح ملک سے باہر جتنی جائیدادیں خریدی گئیں ان کے لیے بھی ہنڈی ہوتا تھا پیسہ. یہ تو ایک ریالٹی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی نیشنل جو نائکاپ ہولڈرز ہیں، جو ملک کے اندر آ کر ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ دونوں ملکوں کی شہریت رکھتے ہیں، پاکستان کی بھی اور وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی بھی. اگر ان لوگوں نے اپنی پارٹیوں کو فنڈ کیا ہے تو میرے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں ہے، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. یہ تو ایک بات ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. اور دوسری بات جسے کہا جاتا ہے کہ ایک اسرائیلی نیشنل ہے، ایک انڈین نیشنل ہے، میں انٹیلیجنس بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے بڑے آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انویسٹ کرنا ہو کسی ہوسٹائل کنٹری نے، تو وہ اپنے نیشنل کے ذریعے فنڈنگ نہیں کرتا، وہ تھرڈ کنٹری یوز کرتا ہے، تھرڈ میڈیم یوز کرتا ہے، وہ دوسرے پروکسیز کو یوز کر کے پھر وہ اماؤنٹ ڈفرنٹ فیک اکاؤنٹس میں جاتا ہے، وہ اس پارٹی کے اپنے اکاؤنٹ میں ان کے نیشنل کبھی جمع نہیں کرائیں گے. اب یہ ایک سیاسی فٹ بال بن گیا ہے، اس کو تمام جو ہیں وہ اکھاڑے میں آ کے کھیل رہی ہیں تمام جماعتیں. مجھے پتا ہے مذہبی جماعتوں کی فنڈنگ ہوا کرتی تھی، UAE سے بھی، سعودیہ سے بھی، ایران سے بھی. وہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کے چندے جمع کرتے تھے اور پھر جب یہ حج عمرے پہ جاتے تھے یا ویسے ہنڈی کر کے تو ان کو یہ پیسے آتے تھے. تو کیا یہ فورن فنڈنگ ہے؟ اگر یہ والی اگر مذہبی جماعتوں کے از دس فورن فنڈنگ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اگر وہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے چندہ جمع کر کے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا ونگ تمام ممالک میں موجود ہے، ادھر اپائنٹمنٹ ہولڈرز بھی ہیں اور وہ لوگ اپنی پارٹیوں کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک اور مثال ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں عامر خان نے اور امیتابھ بچن نے بھی شوکت خانم کے لیے فنڈنگ کی بھی تھی اور فنڈ کلیکشن میں وہ معاون بھی رہے عمران خان کے. تو اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوکت خانم انڈین فنڈڈ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو فلنتھروپسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی فنڈنگ ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اور پولیٹیکل جماعتوں کی اگر کسی غیر ملک کی ہوسٹائل ایجنسی نے فیک اکاؤنٹس میں وہ پیسے ڈالے ہیں اور ان کا کنیکشن کسی پولیٹیکل لیڈر سے ثابت ہوتا ہے تو ہی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اور اس کو سزا ہونی چاہیے. اچھا سر، سیاسی لوگوں کی تو بات ہو جاتی ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، ملٹری کے جنرل، ان کی بھی جو عزیز و اقارب ہیں، ان کی بھی جو جب وہ ظاہری بات ہے کہ اہم عہدوں پہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، کہ جس کا بھی جو بھی ہے باہر ہے وہ جسٹیفائی کرے چیزیں کرے. کیونکہ اس پہ بھی آ رہے ہیں کہ جی نیکسس ہے کہ فلانے کا رشتہ دار، کسی کا داماد، وہ بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، تو ان کا بھی تو کرنا چاہیے. بالکل، تمام پبلک آفس ہولڈرز جتنے بھی ہیں، پبلک آفس ہولڈرز، ان تمام کا یا بیوروکریٹ جو پوزیشن آف اتھارٹی میں تھے اور ملکی قوانین کو یا لوگوں سے فوائد لے سکتے تھے، اگر ان کی یا ان کی ڈیپینڈنٹ اولاد کی یا وائف کے نام پہ کوئی جائیداد ابراڈ ہے، ان کا پتہ کرنا چاہیے، ان سے جواب دہی کرنی چاہیے. اگر وہ اس کا پروف نہیں دیتے تو چاہے جج ہو یا جنرل ہو یا جرنلسٹ ہو، ان سب کو سزائیں ہونی چاہیے اور ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. یعنی کوئی بھی پاورفل بندہ کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب، اب آ جاتے ہیں اب ملک میں، یعنی پاکستان میں ایک تو اندرونی تو بات کر لی، اب دشمن بھی ہمارے خلاف برسر پیکار ہے اور وہ بالکل ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ دنیا کو ایک طرح سے دھوکہ تھا، پاکستان کو بدنام کرتے تھے، اب وہ سب چیزیں ون بائی ون ہو رہی ہیں. EO ڈسنفو لیب ہو گیا، اب جو ارنب گوسوامی، جو ارنب گیٹ آ گیا، کہ جس طرح کی میڈیا کے لوگوں کو انڈیا میں کہ پہلے سے ہی نیکسس ہے کہ فوجیوں کے ساتھ اور پھر اپنے فوجی، اب جو فالس فلیگ پاکستان بات کرتا ہے، ان سب چیزوں کی جسٹیفیکیشن اور سب کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اب پاکستان کے پاس تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس آ گیا ہے. اب دنیا کو ہم اور کیا بتائیں، اور جو انڈیا جو کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ ایک ریالٹی ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان جس طرح کی وار ہمارے اگینسٹ ویج کیے ہوئے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہمارے ملک میں کر رہا ہے. جو کلبھوشن یادو اور پوری ٹیم پکڑی گئی تھی وہ ہے، پھر باقی لوگ پکڑے گئے. پھر یہ جو پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈا وارفیئر، یہ ہائیبرڈ وار کی بیوٹی یہی ہے کہ یہ پیس اور جنگ
ان دونوں کے درمیان جو پورا گرے زون ہے اس میں لڑی جاتی ہے، اور اس گرے زون میں ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا، سبورژن، پارٹیوں کو اور لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا، ایون سلور بلٹ سولوشن اگینسٹ سلیکٹڈ پیپل، یا جو سپلائی لائنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا، یا جو ریمیٹنسز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کام کرنا، یہ تمام کام کیے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان نے، اجیت دووال ایک ایسا شخص ہے جو اس میں خصوصی مہارت رکھتا ہے، اس نے یہ سارا پلان کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب وہ ایکسپوز ہو گئے۔ اب اس کے دو چیزیں ہیں جو آپ نے کہا نا کیا کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ڈیسیژن میکر پاکستان نہیں ہے، اس کا نوٹس یونائٹڈ نیشن نے لینا ہے۔ ہم کمپلیننٹ ہو سکتے ہیں، ہم سفرر ہو سکتے ہیں، ہم اس کے وکٹم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو مشن کے ذریعے جو ہمارے مشنز ابراڈ ہیں ان کو، یا جو ڈوسیز بنا کے انفارمیشن اور انٹیلیجنس ہم نے شیئر کی ہے یو این میں، ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی ہم وہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے خلاف جو نیکسٹ کاروائی ہے، ایک تو ہندوستان کو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آئندہ ان کی سچی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ اس قدر ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں کہ ان کی یہ جو تمام تر فالس فلیگ کی کاروائیاں ہیں، اور جو ڈس انفو لیب، اور یہ جو فیڈ اف کی، اور یہ جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، اور جنرل ان صاحب سے ابھی جو ایک نئی بات- کتاب آئی ہے مائی اینیمیز اینیمی، اس میں بھی پشتون اور بلوچ کارڈ کا ذکر ہے، جو اب تو یعنی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا کہ پاکستان میں جو کارروائی ہیں، جس طرح ابھی افغانستان میں جو گردوارے پہ حملہ کیا ہے اس پہ بھی پیچھے ہندوستانی نکلا، سکھ گردوارے پہ جو حملہ ہوا، پھر مچھ پہ اور کراچی میں، اور پھر یہ جو آئی ایس آئی ایس اس کا اور بھارت کا گٹھ جوڑ اب وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اب ان کے اپنے رائٹر یہ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ یہ لکھ بھی رہے ہیں، اور یہ جو بلوچ اور پشتون کارڈ ہے اس کا جو 2015 میں جب نریندرا مودی لال قلعے میں کھڑے ہو کے اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اب یوم آزادی پر، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان سے اور بلوچستان سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ ان کے پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں کہ لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ پرائم منسٹر کا انکشاف ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے رہ ہی نہیں گئی کہ وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ڈسسینشن پھیلا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ سبورٹ کر رہے ہیں مائنڈز کو، اور کس طریقے سے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں ان ایلیمنٹس کی جو ملک کے اندر سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے اس کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو یا خود امریکہ بذات خود ہو، وہ اپنے مفاد کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس خطے میں، اور اس وجہ سے دے آر لوکنگ دی ادر وے۔ ان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن لینے کو نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ تو ہمیں اس کے علاوہ اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے ان کو اس بات کی سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ صلاحیت میں مجھے کوئی شک نہیں کہ آئی ایس آئی ان کی را کو وی کین سینڈ دم بیک ٹو اسکول، یہ ہمارا پوٹینشیل ہے۔ ہم اس سے بہت بڑھ کے کام کر سکتے ہیں، صرف پالیسی کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک ڈیفینسو رہیں گے ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ کر حملہ آور ہوتا رہے گا۔ یعنی یہی باٹم لائن ہے کہ آپ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا بتانا چاہیے، اگر ایگریشن کا ایلیمنٹ لانا پڑے گا۔ کوئی دفاع کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا مکمل طور پہ۔ اچھا، اب یہ ایک اور چیز ہے کہ انٹرنیشنلی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرمپ چلا گیا، جو بائیڈن آ گیا، امریکہ میں صدارت کی تبدیلی، ریپبلکنز گئے، ڈیموکریٹس آ گئے۔ اب جو بائیڈن ہے اوباما کے ساتھ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، پاکستان میں ڈرون حملے بھی اسی ٹائم پہ ہوئے اور بڑی زیادہ تعداد میں ہوئے، شدت کے ساتھ ہوئے۔ پھر انڈیا کے ساتھ جو سول نیوکلیئر معاہدہ تھا اسی ٹائم پہ ہوا، اسلحہ بھی بیچا انہوں نے۔ تو یہ جو بائیڈن کا آنا اور اب سارے انکشافات جو ابھی ہم بات بھی کی ہے، تو یہ کیا کہ ونڈو آف اپورچونٹی ہے یا مور آف دا سیم کہ انڈیا چائنا کا ڈراوا دیکھ کر پاکستان سے وہی انڈیا یو ایس والا معاملہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی، رہے گا تو مور آف دا سیم، لیکن شاید ظاہری روایت بدل جائے، کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں، بڑے ایکسپیرینس ہیں، وہ پچھلے 40 برس سے سینٹ اور مختلف کمیٹیوں میں، اور وائس پریزیڈنٹ بھی اوباما کے رہے 8 سال، تو وہ بہت ایکسپیرینس ہیں۔ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سنیں گے، اپنے اداروں کی بھی سنیں گے، اور کوئی ایسا انوکھا کام نہیں کریں گے جس طرح ٹرمپ سرپرائز کر سکتا تھا پوری دنیا کو۔ یہ پریڈکٹیبل ہوں گے۔ ان کا ابتدائی فوکس جو امریکہ کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے میں ہوگا، چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو، چاہے نسل پرستی کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو ان کے اپنے انٹرنل پرابلم ہے معیشت کے، اور وہ پہلے تو وہ ان سے ڈیل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ان کے ادارے بڑے اسٹیبلشڈ ہیں تو وہ اپنی فورن پالیسی پر بھی دھیان ضرور رکھیں گے، لیکن میری سمجھ کے مطابق اس خطے میں امریکہ ہو یا پاکستان، ہم اپنے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کا انتخاب کر چکے ہیں. ہم نے پاکستان نے اپنا معاشی مستقبل اور اسٹریٹجک مستقبل جوڑ دیا ہے چائنا کے ساتھ، اور ابھی ہم اپنی جیو اکنامک سٹرینتھ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے معیشت کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور چائنا کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک آلٹرنیٹ روٹ کی صورت میں. وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور گوادر ہے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی اور اسٹریٹ آف ملاکا میں اس کے لیے بہت مخالفت ہو گئی ہے، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو ایک آلٹرنیٹ روٹ چائنا نے کھولا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجک مجبوری ہے اور ہماری بھی اسٹریٹجک مجبوری ہے کہ ہمیں ایک ویٹو پار اور بہت بڑی معیشت کی سپورٹ چاہیے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے اور لیے. جس کے ساتھ ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن سر اس کی ریلائبل پارٹنر جی ریلائبل پارٹنر، لیکن اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی، ظاہری بات ہے اگلی پارٹی اس کو ایزی نہیں کاسٹ تو ہر کرے گی. چیز کو ہوتی ہے، کاسٹ تو ہر چیز کی ہوتی ہے. اسی طرح انہوں نے ہندوستان کا انتخاب کر لیا ہے امریکہ نے، جو بڑے عرصے سے چاہتے تھے، لیکن باوجود وہ پہلے نان الائنڈ کا حصہ رہے، پھر وہ حصہ بننا نہیں چاہتے تھے، پھر افغانستان ہو گیا، پہلے یو ایس ایس آر آ گیا، بعد میں 9/11 ہو گیا. تو پاکستان کی پوزیشن بہت ڈیفرنٹ تھی، ہماری طرف ہی امریکہ دیکھتا رہا اور ہمیں افغانستان کی اینکس سے دیکھتا رہا. لیکن اب وہ ہندوستان کی طرف چلے گئے ہیں، وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان ایران کو چھوڑ کر اور رشیا کو چھوڑ کر اور روس کو چھوڑ کر اور چائنا سے مخاصمت کے رشتہ قائم کر کے، مخالفت کا رشتہ قائم کر کے وہ امریکہ سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یا امریکہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، ہم نے اپنی پریورٹیز کو درست کرنا ہے اور ہوم ورک کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک مستقبل کی مکمل پالیسی سازی کر کے تمام خطرات کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنا قدم اٹھانا ہے. یعنی جنرل صاحب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انٹرسٹنگ ٹائمز. اب جاتے جاتے ایک اور چیز ہے، اب معاملہ بھی اب آیا ہوا ہے، وہ ہے ہماری سعودی عرب میں سفیر کی تعیناتی کا. وہاں پہ ہمارے سفیر تھے، کیریئر ڈپلومیٹ تھے، ان کی جگہ جنرل بلال اکبر جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کو لگا دیا گیا. اب یہ ورک کے کوٹا بھی ہے فورن سروس میں، یہاں پہ ریٹائرڈ جنرلز جاتے بھی ہیں. اس پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے، اور جس طرح سعودی عرب والا ہے جو تعیناتی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، لوگوں کو سوال اٹھانے کا حق ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو ایوب خان کے ٹائم سے جو سیٹس کریٹ ہوئی تھیں اور جنہیں فارن آفس نے ہمیشہ سپورٹ کیا، اور اس کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ آج بھی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی یہ بیکنگ حاصل ہے، تو اس کو سڑک پہ تو ڈسکس کیا نہیں جا سکتا. میں خود امبیسڈر رہا ہوں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ہماری تجارت نہیں ہے بہت، لیکن ہمارے اسٹریٹجک ملٹری ریلیشن بہت اہم ہیں. ان ممالک میں اگر جنرل امبیسڈر جاتا ہے تو وہ جو بندھن ہے، اسٹریٹجک بندھن، ملٹری کی جو ریلیشن شپ ہے، ملٹری ٹو ملٹری، اور باقی جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، اس کو وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ کے مطابق بہت مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو 8 ویکنسیز ہوتی ہیں آرمی کی، 2 ایئر فورس کی اور 2 نیوی کی، 10 ہوتی ہیں. کبھی 8 گئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی 7 گئے ہوتے ہیں، کبھی 9 چلے جاتے ہیں. اس سے کوٹے سے کبھی ایکسیڈ نہیں ہوا، کوئی ایکسٹرا سیٹ آرمڈ فورسز کو ملی نہیں، تینوں آرمڈ فورسز کو. لیکن جہاں پہ وہ ہیں، ایک زمانے میں ٹرکی میں ہمیشہ جو ہمارے جن دنوں میں ہم پر سینکشن تھیں، تو ہمیشہ جنرل آفسر ہی وہاں جایا کرتا تھا اور وہی امبیسڈر ہوتے تھے. سعودی عربیہ میں پہلے بھی 3 دفعہ، 2 دفعہ جنرل اور 1 دفعہ ایک بریگیڈیئر امبیسڈر رہ چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ہے، قوانین کے مطابق ہے، اس کی پروویژن ہمیشہ رہی ہے. اور جہاں پہ پاکستان آرمی وہ راہیں بہتر ہموار کر سکتی ہے ڈپلومیٹک مشن ہیڈ کرتے ہوئے، میرے خیال میں اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سوال اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، اور اگر اپوزیشن اٹھا رہی ہے تو اسمبلی کے فورم پہ بیٹھ کے قانون کو امینڈ کر دیں اور اس کو ختم کر دیں.
चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज मौजूद थे, मुख्तलिफ अमूर पे हमारी गुफ्तगू हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आने वाला टाइम है बड़ा इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनली। जब अलाइंड हो रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान को बड़ा मोहतात और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब कुछ मुख्तसर ख़बरों का भी जिक्र करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शरह सूद की। शरह सूद स्टेट बैंक ने आज, गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट की और शरह सूद 7% पर बरकरार रखी। अब महंगाई को रोकने के लिए शरह सूद का बढ़ने की भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि महंगाई 7 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान है। अब शरह सूद बढ़ाकर महंगाई को काबू में रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, वो कहते हैं कि शरह सूद कम हो ताकि माशी पहिया चले। ये कैच 22 की पोजीशन है कि महंगाई और माशी तरक्की। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल स्टेट बैंक ने फैसला किया है कि शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। साथ ही साथ ये वार्निंग भी है कि शॉर्ट टर्म में खाने पीने की अशिया ये भी महंगी होंगी, और बिजली की कीमतों को तो हमने देख लिया, जो इजाफ़ा हुआ है उसमें भी जो इजाफ़ा होगा वो भी महंगाई में और आम लोगों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। एक और ख़बर जो आज है वो है K2 के मुतल्लिक, जो कोह पैमाओं की टीम थी